सोते वक्त अपने शौहर से ये 3 चीज़ें कभी ना मांगना। सोते वक्त अगर अपने शौहर से ये 3 चीज़ें मांग ली तो तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। शौहर के दिल में नफरत की आग भड़क उठेगी। ये 3 चीज़ें शैतान के हथियार हैं जो बीवी को आहिस्ता आहिस्ता खुशियों से महरूम कर देती हैं। इसलिए सोते वक्त भूल कर भी अपने शौहर से ये 3 चीज़ें मत मांगना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोते वक्त अपने शौहर से 3 चीज़ें मांगने वाली बीवी का अंजाम। सोते वक्त अपने शौहर से 3 चीज़ें मांगने वाली बीवी का सबक आमोज वाक़या। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी एक छोटी और मामूली सी ख्वाहिश तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी पछतावा बन सकती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें मांग बैठते हैं जिनका अंजाम हमें लम्हों में नज़र नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी हंसती बसती दुनिया को राख बना देती है। ख़ास तौर पर रात के वक्त जब सारा दिन की थकन के बाद शौहर पुरसकून नींद का मुतमन्नी होता है। अगर बीवी उस वक्त कुछ मखसूस चीज़ों का तकाजा कर बैठे तो ये न सिर्फ उसके दिल में एक चिंगारी जला देती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये चिंगारी नफरत की आग में बदल सकती है। शौहर जो बीवी का सबसे बड़ा सहारा होता है वही उससे दूर होने लगता है। उसके दिल में मोहब्बत की जगह बेजारी और कराहत पैदा होने लगती है, और नौबत यहाँ तक आ सकती है कि जिस रिश्ते को अल्लाह ने मोहब्बत और रहमत का नमूना बनाया वो बोझ बन जाए। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि वो 3 चीज़ें जो तुम्हारी नज़रों में मामूली हों, हकीकत में शैतान के मोहलक हथियार हैं जो तुम्हें तुम्हारे सुकून और खुशियों से महरूम कर सकते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और एतमाद एक नाजुक रेशम की तरह होता है जो बहुत आसानी से टूट सकता है। दिन भर के काम का दबाव और ज़िंदगी की परेशानियां जब शौहर अपने कंधों पर लिए घर आता है तो वो एक लम्हा सुकून चाहता है। वो चाहता है कि बीवी का रवैया उसके लिए बायसे राहत हो, ना कि मज़ीद परेशानी का सबब। मगर अफसोस बाज़ बीवियां अनजाने में वही गलती कर बैठती हैं जो उनके रिश्ते को कमज़ोर कर देती हैं। शैतान का तरीका यही है कि वो बज़ाहिर मामूली चीज़ों के ज़रिए मोहब्बत को नफ़रत में बदल देता है। ये 3 चीज़ें जो सोते वक्त मांगी जाती हैं ज़ाहरी तौर पर कुछ ख़ास नहीं लगती, लेकिन हकीकत में ये एक जहर की मानद है जो आहिस्ता आहिस्ता अज़दवाजी रिश्ते को ख़त्म कर देता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि इन 3 चीज़ों की वजह से तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ सकता है, और तुम्हें ये एहसास उस वक्त होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। क्या तुम्हें मालूम है कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो तारीख में कई औरतों की बर्बादी के दहाने पर ले जा चुकी हैं। कितने घर थे जो मोहब्बत से भरे हुए थे, लेकिन उन चीज़ों ने शौहर के दिल में ऐसी दरार डाली कि वो कभी दोबारा ना जुड़ सकी। कई औरतें इस राज से बेखबर हैं, अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगा देती हैं और फिर हैरान होकर सवाल करती हैं, आखिर मेरा शौहर मुझसे दूर क्यों हो रहा है। अगर तुमने भी रात के वक्त बिस्तर पर सोने से पहले अपने शौहर से ये 3 चीज़ें मांग ली तो याद रखो तुम अपने ही हाथों अपनी खुशियों को मट्टी में मिला दोगी। ये चीज़ें बज़ाहिर मासूम लगती हैं, लेकिन दर हकीकत ये वो हथियार हैं जिन्हें शैतान ने ख़ास तौर पर अज़दवाजी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए बनाया है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी मोहब्बत, इज़्ज़त और सुकून के साथ गुजरे तो ख़बरदार, रात को सोने से पहले भूल कर भी अपने शौहर से इन 3 चीज़ों का मुतालबा ना करना। सोते वक्त शौहर से ये 3 चीज़ें हरगिज़ न मांगना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम जानती हो कि बाज़ छोटी छोटी बातें जो तुम्हें मामूली लगती हैं वही तुम्हारे शौहर के दिल में नफ़रत की चिंगारी भड़का सकती हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत और एतमाद सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन शैतान की सबसे बड़ी ख़तरनाक चाल यही है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी खलीज पैदा कर देता है जो आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत में बदल जाती है। तुम्हें शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन रात के वक्त शौहर से कुछ ऐसी चीज़ों का मुतालबा करना जो नापसंदीदा हों उसके दिल में बोझ डाल देता है। मर्द जब दिन भर की मुशक्क़त के बाद घर लौटता है तो वो अपनी बीवी के पास सुकून चाहता है, मोहब्बत चाहता है, इज़्ज़त चाहता है,
لیکن اگر وہی بیوی جو اس کی راحت کا ذریعہ ہونی چاہیے ایسے مطالبے کرے جو اس کے بس سے باہر ہوں یا اس کے لیے تکلیف دہ ہوں تو وہ محبت کی جگہ بیزاری محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہی شوہر جو کبھی تمہاری ایک مسکراہٹ پر قربان ہونے کو تیار تھا آہستہ آہستہ تم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تم شاید نہ سمجھ سکو لیکن وہ 3 چیزیں جو رات کے وقت شوہر سے نہیں مانگنی چاہیے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن سکتی ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری ازدواجی زندگی محبت اور سکون سے بھرپور ہو تو ان غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ سوتے وقت اپنے شوہر سے 3 چیزیں کبھی نہ مانگنا میں سے پہلی چیز ناحق مال اور دولت کا مطالبہ کرنا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو بیویاں اکثر نادانی میں کر بیٹھتی ہیں۔ بعض عورتیں رات کے وقت شوہر کے پاس آ کر مہنگے تحائف، زیورات، قیمتی کپڑوں یا غیر ضروری اخراجات کا مطالبہ کرتی ہیں، چاہے شوہر کی حیثیت اس کی اجازت دے یا نہ دے۔ شوہر کی تھکن اور ذہنی دباؤ کو نظر انداز کر کے اگر بیوی مسلسل دولت کا تقاضا کرے تو وہی محبت کرنے والا شوہر ایک دن سخت دل ہو سکتا ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی خواہش لگتی ہے لیکن جب شوہر بار بار انکار کرتا ہے یا مجبور ہوتا ہے تو اس کے دل میں بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ بیوی کو اس کی محبت سے زیادہ مال کی فکر ہے اور یہی احساس رشتے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی ہوس کو ایک بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب وہی ہے جسے اسلام کی دولت نصیب ہوئی اور جسے بقدر ضرورت رزق ملا اور اللہ نے اسے قناعت والا دل عطا کیا۔ اگر بیوی صبر اور قناعت کا مظاہرہ کرے تو اللہ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے اور شوہر کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر وہ دولت کے پیچھے پڑ جائے اور ناحق تقاضے کرے تو یہی چیز شوہر کے دل میں نفرت کی جڑ بن جاتی ہے۔ سوتے وقت اپنے شوہر سے 3 چیزیں کبھی نہ مانگنا میں سے دوسری چیز کسی اور مرد سے موازنہ کرنا۔ یہ وہ غلطی ہے جو شاید سب سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن اکثر عورتیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہیں۔ بعض بیویاں لاشعوری طور پر یا نادانستہ طور پر اپنے شوہر کا موازنہ کسی اور مرد سے کرنے لگتی ہیں، خاص طور پر جب وہ رات کو سونے لگتی ہے اور بات چیت کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھو فلاں کی بیوی کتنی خوش نصیب ہے، اس کا شوہر اسے ہر مہینے مہنگے تحفے دیتا ہے، تمہیں دیکھو نہ کوئی خاص اہتمام کرتے ہو نہ مجھے ویسے رکھتے ہو جیسے فلاں شخص اپنی بیوی کو رکھتا ہے۔ یہ جملے شوہر کے دل پر ایسی چوٹ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں۔ مرد کی فطرت غیرت مند ہے اور جب اس کی بیوی اسے کسی اور سے کم تر سمجھنے لگے تو اس کے اندر بغاوت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہی بغاوت محبت کو نفرت میں بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد سے تشبیہ نہ دے اور نہ ہی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت سے موازنہ کرے۔ قرآن میں بھی یہی سکھاتا ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو الگ الگ نعمتیں دی ہیں اور دوسروں کے مال و دولت پر حسد کرنا شیطانی چال ہے اور اپنے دیدے نہ پھیلانا اس چیز کی طرف ہے جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو عارضی زیور کے طور پر دی ہے تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تمہارے رب کا رزق بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اگر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے، اس کی کمائی میں برکت کی دعا کرے اور اسے یہ احساس دلائے کہ وہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن اگر وہ موازنہ کرتی رہے گی تو ایک دن شوہر اس سے دل سے نکال دے گا۔ سوتے وقت اپنے شوہر سے 3 چیزیں کبھی نہ مانگنا میں سے تیسری چیز رشتہ داروں کے خلاف زہر بھرنا۔ یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ ازدواجی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ بعض بیویاں سوتے وقت شوہر کے کان میں سسرال والوں کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تمہاری ماں ہمیشہ مجھ پر حکم چلاتی ہے، تمہاری بہن کو میری زندگی میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، کاش تم میری بات مانو اور اپنے گھر والوں سے قطع تعلق کر لو۔ یہ وہ جملے ہیں جو ایک مرد کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ماں، بہن، بھائی کسی بھی انسان کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اور اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر ان سے دور ہو جائے تو وہ اصل میں اپنے ہی رشتے کو کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
بیوی اگر واقعی اپنے شوہر کی محبت چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتے جوڑنے والی بنے، نہ کہ توڑنے والی۔ اگر وہ شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرے گی تو ایک دن خود بھی اسی نفرت کا شکار ہو جائے گی۔ یہ تین چیزیں بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں ازدواجی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ مال و دولت کی ہوس، دوسروں سے موازنہ اور سسرال کے خلاف زہر بھرنا وہ تین بڑے شیطانی ہتھیار ہیں جن سے بیوی کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے اور زندگی خوشگوار گزرے تو اسے ان غلطیوں سے بچنا ہوگا۔ سوتے وقت اپنے شوہر سے تین چیزیں مانگنے والی بیوی کا انجام۔ سوتے وقت اپنے شوہر سے تین چیزیں مانگنے والی بیوی کا سبق آموز واقعہ۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور کمرے میں بس مدھم روشنی جل رہی تھی۔ فاطمہ اپنے شوہر احمد کے قریب لیٹی تھی لیکن اس کی زبان پر شکایتوں اور مطالبوں کی بوچھاڑ تھی۔ احمد جو دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد سکون چاہتا تھا اب بے چینی محسوس کرنے لگا۔ فاطمہ نے پھر وہی مطالبے شروع کر دیے، مجھے زیادہ پیسے دو، فلاں کی بیوی کی طرح قیمتی زیور لا کے دو، مجھے تمہاری ماں اور بہن سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، تم انہیں چھوڑ دو۔ احمد نے پہلے تو تحمل سے بات سنی مگر جب فاطمہ نے طنز اور طعنے دینا شروع کیے تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا مگر فاطمہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ یہ وہی فاطمہ تھی جو چند سال پہلے احمد کی جان تھی، جس کے بغیر وہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا تھا، مگر آج وہی محبت بوجھ بن چکی تھی۔ احمد کی محبت کے چراغ کو بجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اگلے دن جب وہ کام پر گیا تو دل بوجھل تھا۔ اب وہ گھر آنے سے کترانے لگا، دیر سے واپس آنے لگا۔ پہلے وہ فاطمہ کے لیے تحفے لاتا تھا مگر اب اس کی باتیں دل پر بوجھ ڈالنے لگیں۔ فاطمہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے مسلسل مطالبے، دوسروں سے موازنہ اور شوہر کے رشتوں میں درار ڈالنے کی کوشش اس کی اپنی بربادی کا آغاز بن رہی تھی۔ چند ماہ میں احمد کی طبیعت میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ وہ فاطمہ سے کترانے لگا، اس کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے خاموش رہنے لگا۔ محبت کی جگہ بیزاری نے لے لی۔ جو شوہر پہلے فاطمہ کو ہر خوشی دینے کے لیے بے چین رہتا تھا اب اس کی موجودگی سے گھٹن محسوس کرنے لگا۔ ایک دن احمد کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے سخت لہجے میں کہا، فاطمہ اگر تم میری زندگی میں سکون نہیں لا سکتی تو کم از کم مجھے مزید پریشان مت کرو۔ میں دن بھر کام کر کے آتا ہوں، تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر تمہیں بس شکایتیں اور مطالبے کرنے کی آتے ہیں۔ فاطمہ نے غصے میں آ کر کہا، ہاں تم بس میری تکلیف دیکھتے ہو لیکن اپنی ماں اور بہن کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میں کہتی ہوں اگر مجھ سے محبت ہے تو ان سب کو چھوڑ دو۔ احمد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس رات اس نے پہلی بار فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا۔ جس عورت کی عزت اس کے دل میں تھی آج وہ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہی تھی۔ کچھ دن بعد احمد کے رویے میں مزید سختی آ گئی اور پھر وہ دن بھی آیا جب اس نے فاطمہ کو طلاق دے دی۔ وہ اپنے شوہر کو اپنی محبت کی زنجیروں میں قید سمجھ رہی تھی، آج اس کے بغیر رہنے پر مجبور تھی۔ فاطمہ کو جلد ہی احساس ہوا کہ اس نے اپنی ہی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ وہ گھر جو کبھی اس کا تھا اب کسی اور عورت کا بن چکا تھا۔ احمد نے دوسری شادی کر لی اور فاطمہ کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ وہ جو ایک مضبوط اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی اب در بدر پھر رہی تھی۔ ماں باپ کے گھر گئی تو وہاں بھی ٹھکانہ نہ ملا کیونکہ وہ خود ان کی نافرمان بیٹی تھی۔ اس کے بھائی بہنوں نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہی فاطمہ تھی جو شوہر کے ہوتے ہوئے دوسروں کے شوہروں سے موازنہ نہ کرتی تھی، جو دولت اور زیور کی ہوس میں اندھی ہو چکی تھی، جو شوہر کے رشتے کاٹنے پر بضد تھی۔ آج وہ خود بے یار و مددگار تھی، کہیں سے کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ جو مرد کبھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا وہی آج اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ کی زندگی ایک اذیت بن چکی تھی۔ ایک دن بیماری کے باعث وہ بستر مرگ پر جا پہنچی۔ جب اس کی روح قبض ہونے لگی تو وہ چیخ رہی تھی اور چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ اس کے قریبی لوگوں حیران تھے کہ آخر یہ کیوں چیخ رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ مرنے سے پہلے ہی قبر کے عذاب کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو منکر نکیر آئے اور اس سے سوال کیے۔ جیسے ہی اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا وہ بول بھی نہ سکی، اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ اس کے جسم کو آگ کے انگاروں سے جلایا گیا اور فرشتوں نے اسے مارا کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ظلم کرتی تھی، مال و دولت کی لالچی تھی
اور رشتے توڑنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی تھیں اور ناشکری کرتی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ فاطمہ کی قبر میں چیخیں بلند ہو رہی تھیں، مگر اب کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دنیا میں اپنے شوہر کو بے سکون کرنے والی تھی، اب اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے بے سکون کر دیا تھا۔